السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قرآن کریم کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور معمول کے مطابق ہم سورہ فاتحہ سے کلاس کا آغاز کریں گے۔ خاکسار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ اسے میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پچھلی دو کلاسوں میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا جس کو اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں، اور وہ اظہار کا قاعدہ یہ ہے، خاکسار نے آپ کو سمجھایا تھا کہ 6 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا، جب بھی نون ساکن یعنی وہ نون کہ جس پر جزم ہو، یا نون تنوین یعنی وہ نون کہ جو 2 زبروں، 2 زیروں یا 2 پیشوں میں آتی ہے، ان کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں ہم نون کو واضح کر کے پڑھیں گے، نون کو ہم وہاں پر واضح کر کے پڑھیں گے، نون کا اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی نون کو ہم بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسے کہتے ہیں اظہار کا قاعدہ، یعنی جہاں پہ نون کو واضح کیا جاتا ہے، نون کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی قاعدے کو پھر دہرائیں گے تاکہ آپ سب کو یہ قاعدہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ یہ ہے اظہار کا قاعدہ: نون ساکن یا نون تنوین کے بعد
6 हरूफ हैं, हमजा हा आइन हा गैन खा। 6 हमजा हा आइन हा गैन खा। इनमें से कोई भी हर्फ आएगा तो वहां हम नून को वाज़ेह पर करके, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। इसे कहते हैं इजहार का कायदा। मसलन देखें, अभी आपके सामने जो स्क्रीन खुली है, इसमें सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये अनअमता में अनअमता का लफ्ज देखें, ये देखें नून साकिन है और नून साकिन के बाद आगे आइन आया। ये इस सारी सूरह फातिहा में ये पहली एक ही मिसाल है, इसलिए मैं इसी को बयान करूंगा। आगे पढ़ते हुए जहां इसकी मिसालें और आती चली जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको और समझाऊंगा। ये देखें, आइन नून के बाद आई और मैंने बताया था कि नून साकिन के बाद, नून साकिन यानी नून जज़म वाली, उसके बाद 6 हरूफ हैं, हमजा हा आइन हा गैन खा। इनमें से ये तीसरा हर्फ है आइन का, हमजा हा आइन। तो इसलिए हम यहाँ पर नून को वाज़े करके पढ़ेंगे, अन, वाज़े करके अन, यानी बिल्कुल गंज खुला अन। इसमें अगर ये ना होता तो फिर क्या पढ़ते, फिर नून को छुपा के पढ़ते, फिर बढ़ता ये अन, यानी फिर ये जिसे नून गुन्ना कहा जाता है, फिर ये कायदा नून गुन्ने की तरफ चला जाता और ये बनता अन। लेकिन यहां पर ये बनेगा अन, अनअमता, अन, गोया हमने नून को वाज़े करके अदा किया और इसे कहते हैं इजहार का कायदा। तो उम्मीद है कि आप सबको ये कायदा पिछली 2 क्लासों में पढ़ने की वजह से और उसके बाद आप सब ने अपने घर में इसको प्रैक्टिस भी किया होगा, उसकी वजह से भी, और हमारी आज की क्लास में भी दोबारा इस कायदे की दोहराई की वजह से आप सबको ये अच्छी तरह ज़हनशीन हो चुका होगा। हम अगली तिलावत में फिर डिस्कस करेंगे और यूं यूं हमारे पास कोई इसकी मज़ीद मिसालें आती चली जाएंगी तो खाकसार इंशाल्लाह आपको बताएगा, ताकि हमारी इसके मुतालिक भी हमारा सबक मुकम्मल तौर पर पक्का हो जाए। आज के लिए हमारी इस क्लास के पहले हिस्से में इतना ही है। अभी मिलते हैं हम क्लास के दूसरे हिस्से में। हम अपनी क्लास के अगले हिस्से की तरफ आते हैं और हमारी क्लास का आज का हिस्सा सूरह अल बकरा की आयत नंबर 48 पर मुश्तमिल है। पहले इसकी मैं तिलावत करता हूँ और दरख्वास्त है आपसे कि इसे मेरे साथ दोहराइए। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती निअमती जल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। जो आज हमने आयत करीमा अभी तिलावत की है, इसमें ये देखिए, एक तो या बनी में या के ऊपर छोटी मद है, इसराइल में रॉ के ऊपर बड़ी मद है। तो उम्मीद है कि आपने इनको पढ़ते हुए, इनके खाकसार के साथ चलते हुए इनका ख्याल रखा होगा, इनको बराबर लंबा किया होगा। इसके बाद अल्लती का लफ्ज़ जहाँ पर ये सुर्ख दायरा है, यहाँ पर फिर छोटी मद है, इसको भी आपने प्रॉपर यानी 3 नुकात के बराबर लंबा किया होगा। अनअमतु अलैकुम में अनअमतु नून साकिन के बाद आइन है और ये आइन जो है ये हरूफ हलकी में से है, जो मैंने बताया थे आपको 6, हमजा हा आइन हा गैन खा। और यहाँ पर फिर गोया हम
نون کے بعد عین آیا تو نون کا اظہار کریں گے، آپ نے یقیناً یہ بھی کیا ہوگا۔ اس کے بعد انی میں، انی فضلتکم میں نون کے اوپر شد آ گئی، اور نون کے اوپر شد جب بھی آئے تو خاکسار نے آپ کو بتایا تھا کہ نون اور میم دو حروف ہیں کہ جن پر جب شد آئے گی تو وہاں ہم آواز کو روکیں گے، روک کر پھر کچھ لمبا کریں گے۔ تو یقیناً آپ سب نے یہ سبھی اعمال خاکسار کے ساتھ کیے ہوں گے سمجھ کے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں یہ عیسائیوں یہودیوں کو اسرائیل کے بچے۔ اسرائیل جو تھا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا پہلوان۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیا خدا کا پہلوان، تو پھر انہیں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، کہ اسرائیل کے بچے یعنی یہودی اور عیسائی۔ انہیں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اذکرو، تم یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو نعمت میں نے انعمت علیکم، تم پر کی تھی، جو تم پر نعمت کی تھی اس نعمت کو یاد کرو۔ اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اور بعض جگہ پر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء پیدا کیے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، جس کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا کہ تم یاد کرو میری نعمت جو تم پر کی تھی، اور کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر۔ تمام جہانوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ قیامت تک ان کو فضیلت ہے، آخرت میں بھی فضیلت ہے، بلکہ عالمین کہتے ہیں معلوم دنیا کو، معلوم جہان کو۔ تو گویا بنی اسرائیل کے اپنے وقت میں اس سے پہلے جتنی بھی معلوم علاقے، معلوم دنیا تھی، تو خدا فرماتا ہے کہ ان سب پر میں نے تمہیں اس وقت فضیلت بخشی تھی، تمہیں ان سب میں بڑائی اور ایک روب، ایک دبدبہ، ایک غلبہ عطا کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو اس وقت ہم امت مسلمہ پر بھی فضیلت ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی گئی تھی۔ اور یہ بات سچ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت موسوی کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں سرفراز فرمایا تھا، اور اب امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو اب گویا تمام دنیا میں افضلیت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق امت محمدیہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت محمدیہ جو کہ بہترین امت ہے، اس بہترین امت کا بہترین فرد بنائے اور بہترین ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایسے اعمال سر انجام دیں کہ جو اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ہمیں تمام اس امت کا بہترین ہی فرد بنانے والے ہوں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ خاکسار آپ کے سامنے قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے متعلق جو بھی ہم یہ کلاس وغیرہ کر رہے ہیں، اس کے متعلق خاکسار آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرے گا، جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو یوں پڑھنا، اس کو سیکھنا اور پھر سکھانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کتنا پسندیدہ تھا۔ حضرت عثمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور پھر سکھاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپس میں اسے یعنی قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں،
تو ان لوگوں پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے پر باندھ کر ان پر چھائے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے انتہائی قریب کے لوگوں میں، قریبی لوگوں میں، قریبی فرشتوں میں ان کا خاص محبت سے ذکر فرماتا ہے، اور فرمایا ہے کہ جس شخص کے اعمال اس کو پیچھا کر دیں تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ ہم صرف قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے پاس اگلی کلاس پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔